أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان ہمارے ایمان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہری روز میرے ساتھ یہاں ہوتے ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. اور نعت پڑھنے سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں ہمیشہ کی طرح. اور میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے تمام روزوں میں ان کا ہمارا ساتھ رہے گا. مفتی محسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ مولانا محمد علی رضوی صاحب موجود ہیں. بہت اچھا لگا تھا کل ان سے گفتگو کر کے, تو ہم نے پھر پرزور فرمائش کی کہ مولانا صاحب آج بھی ہمیں وقت دیجیے. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور بہت ہی خوبصورت آواز کا جو جادو آج جگے گا, جو آج آپ حمد, آپ نعت, جو آپ قوالی سنیں گے, وہ میرے بھائی یہاں موجود ہیں. بہت ہی کمال آواز شفیق الزماں تاجی اور برادرانس کی. تو آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. کیونکہ خدا کا ذکر ہوا ہے تو خدا کے ذکر کے بعد نعت ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ سب کی اجازت ہو تو آج میں وہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ سب کو میں دیکھ سکوں. مجھے لگتا ہے میں یہاں ہوتی ہوں تو میں وہاں والوں کو نہیں دیکھ پاتی, اور پڑھنے والے کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس کو سب نظر آئے. تو یہ ایک اجازت کے ساتھ ہے نا. اور یہ جیسا کہ ہر بار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے سسر سخن فتح پوری صاحب کے مجموعہ کلام سے میں نے یہ نعتیہ اشعار چند نکالے جو آپ لوگوں کی نظر کر رہی ہیں. زباں پر جس گھڑی حمد خدا ہو, زباں پر جس گھڑی حمد خدا ہو, تو بعد حمد نعت مصطفیٰ ہو. زباں پر جس گھڑی حمد خدا ہو تو بعد حمد نعت مصطفیٰ ہو. جہاں پہ جب بھی نعت مصطفیٰ ہو, جہاں پر جب بھی نعت مصطفیٰ ہو تو پہلے ذکر منشائے خدا ہو. تو پہلے ذکر منشائے خدا ہو. پائے احمد خدا یہ چاہتا ہے, پائے احمد خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد اس کا مرتبہ ہو. پائے احمد خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد اس کا مرتبہ ہو. نبوت کی
इसी से इब्तिदा हो, नबूवत की इसी से इब्तिदा हो, नबूवत का इसी पे खात्मा हो, नबूवत की इसी से इब्तिदा हो, नबूवत का इसी पे खात्मा हो, सरे अर्शे बरी नालैन पा हो, वाह, सरे अर्शे बरी नालैन पा हो, हदे कौसैन इसकी इंतहा हो, हदे कौसैन इसकी इंतहा हो, ज़मी पर हो तो नामे मुस्तफ़ा हो, ज़मी पर हो तो नामे मुस्तफ़ा हो, जब आए अर्श पर तो मुज्तबा हो, जब आए अर्श पर तो मुज्तबा हो, और मुकाम अर्श पर जब आए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकाम अर्श पर जब आए अहमद, कदम से एक कदम का फासला हो, मुकाम अर्श पर जब आए अहमद तो कदम से एक कदम का फासला हो, पर जिब्राइल जल जाएं जहां पर जिब्राइल जल जाएं जहां पर, वहां नालैन पहने चल रहा हो ऐसा मोहतरम हक की नजर में, हो ऐसा मोहतरम हक की नजर में कि जिसकी जात रश के अंबिया हो। कोई काफिर जो चाहे मुसलमान, कोई काफिर जो चाहे हो मुसलमान, मतलब ये इश्क की इंतहा देखिए अपने महबूब से, ये मुझे खूबसूरत अशारों में से चंद अशार ये है, कोई काफिर जो चाहे हो मुसलमान, तो पहले इसके लफ्ज़ पर ला हो, तो पहले इसके लब पर लफ्ज़ ला हो, है अव्वल कलमा तौहीद लाजिम, है अव्वल कलमा तौहीद लाजिम, तहारत के लिए नामे खुदा हो, तहारत के लिए नामे खुदा हो, जुबा जब पाक हो जाए उसकी, आए हाय, जुबा जब पाक हो जाए उसकी, अदा नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, दिखाई इसलिए अजमत नबी की, दिखाई इसलिए अजमत नबी की, सुखन हर एक हुर्मत आशना हो, जुबां पर जिस घड़ी हमदे खुदा हो, तो बाद हमदे नाते मुस्तफ़ा हो। बहुत शुक्रिया। और यकीन, इस यकीन के साथ के आज भी आपको ये अशार ताज़ा दम कर देते हैं और उस मोहब्बत के करीब ले जाते हैं हमें, जो कहीं हम भूलते चले जा रहे हैं, गीबतों में पड़ गए हैं, कीना परवरी में पड़ गए हैं। और आज हमने मौजू भी इसी तरह का ही रखा नाजरीन, कि मौजू वैसे हम लोग रोज सोचते हैं कि आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक अजीब से मौजू की तरफ लेके भी जाना चाहूंगी, बल्कि शायरी का तो वो मौजू बहुत फेवरेट है कि कैसी कि लाइट क्या आज एहतजाज चल रहा है, आपको पता है अंडरपास पे, बिल्कुल। और हमारे मोहतरम जो मेहमान थे वो बचते बचाते आज पहुंचे। अल्लाह ताला ने एक बड़ा रहम किया, और इस वक्त में कराची के काफी इलाकों में जो एहतजाज चल रहा है, और जब से रमजान मुबारक शुरू हुआ है तब से ये लाइट जाने का सिलसिला है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो गीबत पर है, और ये भी पूछना पड़ेगा जो के इलेक्ट्रिक की गीबतें हो रही हैं, तो क्या हमारे जो सवाब हैं उनके अकाउंट में जा रहे हैं, ये जानना है। और ये भी जानना है कि हम अपने ही अमलाक को जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब आपकी गाड़ी अगर बाहर खड़ी है, इनकी मोटरसाइकिल खड़ी है, किसी की बस खड़ी है, हमने तो आग लगा दी क्योंकि हम एहतजाज करें, तो वो किस जिम्मे में जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होगा जनाब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे।
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گواہ ہے، جنت بھی گواہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ جیسی سنتے ہیں ایک سما سا بالکل بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ایک چیز اور سننے میں آ رہی ہے کیونکہ کافی دیر سے کہ جو احتجاج تھا وہ کافی حد تک سعدیہ بڑھ چکا ہے اور لوگ کافی مشتعل ہو رہے ہیں، اور اس وقت میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے یہ کہ آپ کوئی بھی اگر اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، کسی اور کی گاڑی پہ پتھراؤ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو اس میں اس بیچارے کا قصور نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ سوچئے گا ضرور۔ لیکن آج ہم کیوں نہ اسی ہی بات کو لے کے چلیں، کیونکہ یہ کرنٹ بات ہے، کرنٹ ہم نیوز چینل پہ بیٹھے ہوئے، تو میرا خیال آج ہم یہ جو عدم برداشت ہے دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیوں۔ میں تو مولانا صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گی۔ پہلے بات یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہر وقت ظلم ہو رہا ہے، یہ تو انصاف مل نہیں رہا۔ جب کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو وہاں جرم ہوگا، صحیح، اور اسی معاشرے میں جرم ہوتا ہے جہاں انصاف نہ ہو۔ بالکل۔ لہٰذا جہاں الیکٹرکسٹی نہیں ہے وہ پریشان ہو گئے، اتنے ہائپر ہو گئے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس شعور نہیں ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے والا کر رہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کرنے لگیں جس دن کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ جو ہمارے پاس بیسک وسائل کی کمی ہے، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس، گیس نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی اچھا گیس تب نہیں ہوتی جب سردیاں ہوتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں میں آگے پھر عوام کیا کرے۔ اس میں ایک بات میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں میں جو آپ کے سامنے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بے شک۔ سب سے پہلی بات کہ انلیمیٹڈ وانٹس سے لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ جی، ہماری خواہشات جو ہیں نا وہ لامحدود ہیں، اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فرمایا کہ تم ایک کام کرو کہ ہر کام میں تم شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ کیا پچھلے، اگر میں اس بات نہیں کر رہا کہ آپ حکومت کو بلیم کریں، پچھلے غلطیاں ہیں، بالکل۔ آج سے 1400 سال پہلے چلے مجھے جائیں، لگتا ہے حکومت سے زیادہ ہماری غلطی میں آپ سے select تو کر کے ہم ہی 1400 لاتے سال ہیں نا پہلے ہر چلے بات۔ جائیں، کیا گیس کے بغیر چولہے آگ نہیں جلتی تھی؟ جب لائٹ نہیں تھی لوگ رہتے نہیں تھے؟ کیا لوگ کے اگر اے سی نہیں ہوتا تھا لوگ پھر سوتے نہیں تھے؟ اصل میں بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ پر مسلط کر لیا، اس کے اپنی زندگی کو عادی بنا لیا ہے۔ اب اس کے بغیر ہمارا جینے کا تصور جو وہ ختم ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا جب عادی انسان بن جائے نا، تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اور مسلمان ایسی قوم جب آباد ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل نہ کرے، تو رب تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو ان پر ظلم بھی کرتے ہیں اور ان پہ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھیں 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو اب ظاہر ہے ایک نیڈ ہماری بن چکی ہے، دوسری چیز یہ کہ بجلی کی چوری سعدیہ بہت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چیز ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ میں نے خود پرسنلی آبزرو کی ہے، سعدیہ جس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں نا احتجاج، اس میں لوٹا ماری بہت ہوتی ہے۔ اب اگر سپوز آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آپ احتجاج کریں گے، موبائل چھیننے لگیں گے، بالکل۔ یہ چیز اس میں ہمارے عناصر شامل ہو جاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے غلط لوگ اس میں شامل ہو کے آخری بات کی نا تواصل یہ کہ حق بات کی تلقین بھی کریں لیکن صبر بھی کریں۔ بات یہ ہے نا کہ جو بات جس کو آپ کو کہنی ہے نا آپ اس تک پہنچائیں، نہ کہ آپ ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اور میں پھر آپ سے بات کہوں گا کہ جہاں حکومت کی بہت غلطیاں ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ انہی علاقے میں ہو رہی ہے تو جہاں کنڈے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں چوری ہوتی ہے۔ آپ اگر کہیں اور سے لے جائیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں وہاں ابھی بھی لائٹ آ رہی ہے، بہت سے ایسے علاقے جہاں لائٹ نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ خود اب قانون پر عمل کرنے والے ہوں گے نا، اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ڈیفنس والے ہیں نا ان کے پاس لائٹ ہے، تو بھائی ڈیفنس والے میں آپ کو بتاؤں کہ الگ سے ٹیکس بھرتے ہیں اپنے گھروں کے، ڈبل ٹیکس بھرتے ہیں، اور ہم لوگ چوری کر نہیں سکتے۔ وہاں چوری کا کانسیپٹ نہیں ہے، سب کے میٹر الگ ہے اور میٹر ڈبل رفتار میں چلتا ہے، ایک الگ میٹر۔ ایک چیز سعدیہ، میں نے ایک چیز جو بھی آپ نے کی اسی سے کنٹینیو کروں گا کہ غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ جب ہم نے اس طرح کے پروگرامز کیے تو جنہوں نے کنڈے ڈالے ہوتے ہیں ان کے گھر میں 3 سپلٹ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، مطلب ایک تو آپ چوری کر رہے ہیں، اس کے بعد سمجھتے سینہ زوری ہے یہ، مطلب مال مفت دل بے رحم۔ بالکل۔ تو اس میں ایک عرض کر دوں کہ بات اتنی سی کہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی انہی کا قصور ہے، کچھ لوگ مظلوم بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جن کے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی ان کے بچے ان کو روزہ بھی رکھنا ہے، ان کو اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں، جن کے گھر میں کہتے ہیں نا کہ اندھیرا ہو اور جب ہوا نہ ہو تو پریشانی ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ پریشانی ان لوگوں کو ظاہر کریں جو واقعی پریشان آپ کو کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں تنگ کیا جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا عذاب بھی ہے
کہ ایک تو گرمی کی شدت بہت بڑھتی جا رہی ہے, یہ آزمائش بھی ہے, یہ مطلب ہمیں آج تک نہیں سمجھ آیا کہ آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. مولانا صاحب, یہ کہ اس کا فرق کیسے پتا چلے گا کہ دعائیں کریں آپ اور اپنے گناہوں کو کم کریں آپ, تو شاید اللہ میاں اپنی رحمت برسائے گا, اس کے بعد کراچی ڈوبے گا اور پھر ہم پھچڑ کر کے آ رہے ہوں گے. آپ یہ بھی تو دیکھیں, رحمت بھی تو ہمارے لیے زحمت بنتی ہے. معاملہ دل کی گہرائیوں کا ہے, اسی لیے کلام پاک میں قالت الاعراب آمنا بالکل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے میرے حبیب, یہ عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. میرے حبیب آپ ان سے کہیے یہ ایمان نہیں لائے, یہ اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تو اب ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم زبان سے خالی کہیں گے اور دل سے عمل نہیں کریں گے تو یہی بات آ گئی, یہ منافقت ہے. بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر میں کہوں کہ میں سب سے سچا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا کردار جو ہے نا, وہ آپ کی کردار سازی جو ہے وہ بتاتی کہ آپ دین پہ کتنا عمل پہ رہے ہیں. اور حق بات بتاؤں, انسان کا کردار دوسرے کو دین کی طرف راغب کرتا ہے. بات اتنی سی ہے. یہاں کہیں آپ کو, مجھے ایسا لگتا ہے علامہ صاحب کہ ممبر غلط ہاتھوں میں تو نہیں کہیں چلا گیا ہمارے یہاں. جو یہ وہی بات آ گئی, علماء نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کے کردار پہ. جیسی سوچ ہوگی بالکل ویسا کردار ہوگا, اور جیسا علم ہوگا ویسا عمل ہوگا. تو اگر آپ کا علم صحیح ہے آپ کا عمل بھی صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے غلط طریقے سے غلط علم حاصل کیا, دیکھیں ٹی وی ہے بالکل, آپ اس پہ ایک اچھے مووی بھی دیکھ سکتے ہیں, ایک خراب پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی گزاریں. اگر آپ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں, اب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آزمائش اور امتحان دیکھیں, یہ انسان خود بہتر فیصلہ کرتا ہے. یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی سیرت کیا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, خلوص سے پڑھ رہا ہے, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ کے پڑھ رہا ہے کہ 10 لوگ مجھے دیکھیں. یہ خود فیصلہ کرے گا کہ میری نماز صحیح ہے. روزہ رکھ رہا ہے, بھوک اور پیاس ہے, یا واقعی روزہ ہے. دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا, واقعی روزہ, یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے روزے میں نمازیں آپ کی ہوں, آپ کا جتنا بھی اہتمام ہو وہ پورا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ کر اللہ پر احسان کر دیا, سارا دن سو رہے ہیں, کیا ہوا روزہ تھا یار, نہیں یار ابھی باہر نہیں جائے. روزہ فقط بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزے کا نام ہے آنکھ کا روزہ, روزے کا نام ہے زبان کا روزہ, روزے کا نام ہے کان کا روزہ, روزے کا نام ہے ہاتھ کا روزہ, روزے کا نام ہے قدموں کا روزہ. یعنی آپ اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس کو دیکھنا گناہ ہے, اپنے کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں جس کا سننا گناہ ہے, اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا کہنا گناہ ہے, اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کا کرنا گناہ ہے, اور آپ کے قدم ایسی جگہ نہ جائیں جہاں جانا گناہ ہے. اور یہ اتنا کرنا سب کچھ بڑا مشکل ہے ہم انسانوں کے لیے, کیونکہ ہم فرشتہ نہیں ہیں, ہم غلطی کا پتلا ہیں, ہم سے غلطیاں, لیکن اشرف المخلوقات ہیں آپ. دیکھیں اسی لیے لیکن اسی کے لیے اللہ نے ایک معافی کا در ہمارے لیے دیکھیں ہمیشہ کھلا رکھا ہے. روزے کے بارے میں رب نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ روزہ رکھیں اور پیٹ اور خالی اور پیاسا رہنا ہو تو یہ مقصد تو ہے نہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل یہ جو پریشانی آ رہی ہے نا, تو رب بھی تو دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے کتنی قربت رکھتے ہیں. مثال کے طور بہل الدانا رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا, تو آپ نے جب دیکھا فرمایا بہلول کیا کر رہے, تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں. جب یہ بات کی فرمایا اچھا معاملہ کیا ہے, فرمایا اللہ تو ملنا چاہتا ہے, بندے ملنا چاہتے. پھر قبرستان میں دیکھا ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے پھر بہل الدانا بیٹھا ہوں, کچھ کلام کر رہے ہیں. اور میں اب کیا کر رہا ہوں, اور میں اب بھی بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں. اور میں اب کیا معاملہ ہے, اور میں اللہ اور بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اب بندے ملنا چاہتے, اللہ نہیں ملنا چاہتا. بات یہاں پر یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال یہ کہ اگر یہ پریشانیاں ہیں نا, ان پریشانیوں کو چھوڑ کے اس رمضان کی برکتوں کی طرف آئیں, کیونکہ اللہ آج آپ سے ملنا چاہتا ہے, اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے. آپ کیا دنیا کی طرف لگیں, اور وقت وہ آ جائے گا جب قبر اندھیری میں انسان موجود ہو, تب کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے آج کی رات ان راتوں کو احتجاج آپ کریں
لیکن ان راتوں کو ان میں ضائع مت لیکن کریں. احتجاج کرنے کا بھی ایک ظاہر جی، جی. طریقہ ہوتا طریقہ ہے. ہونا جو طریقہ ابھی عوام اپنا رہی ہے وہ طریقہ سراسر غلط ہے, کیونکہ جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں زیادتی, اس کا بھی کوئی اس قصور کا نہیں ہے. کوئی قصور نہیں, جس کی آپ گاڑی جلا رہے, جس کی آپ بائک جلا رہے, جس کی آپ بسیں جلا رہے, جن کے آپ گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وہ آپ کے بھائی نہیں, کیا وہ مسلمان نہیں, کیا وہ روزے دار نہیں, کیا وہ اس تکلیف سے نہیں گزر رہے جس تکلیف سے آپ گزر اور رہے نہ ہیں. جانے وہ کس تکلیف میں ہو, کس پریشانی میں ہو, وہ اور اپنے گھر کتنی سے نکل محنت رہے سے ہو. اس نے وہ چیز بنائی ہوگی, بالکل. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اچھا ایک حدیث سنا دوں اگر آپ کی یاد. جی آپ رسول اللہ دوست فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من دعا, فرمایا جو کوئی آدمی یہ ارادہ اور کہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کافر ہے یا پھر یہ اللہ کا دشمن ہے, اور وہ شخص نہ کافر ہو اور نہ اللہ کا دشمن ہو, تو بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کفر اور دشمنی اس بندے کی طرف لوٹ آتی ہے. مراد کیا ہے, ہم کسی کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں اور کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ غلط آدمی ہے, یہ غلط بندہ ہے, اب اس کی طرف ہم لوٹتے ہیں. اگر فرنے یہ اللہ کا دشمن ہے تو اب یہ بندہ ایسا نہیں ہونا, تو پھر بندے کی طرف معاملہ لوٹے گا. اب ایک بندہ جو راہ میں جا رہا ہے وہ کسی کا آفیسر تھوڑی ہے, وہ آپ کے اس ڈپارٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر احتجاج کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ جاتی کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں. تو یہ نقصان جو آپ کا پہنچانا ہے, رسول فرماتے ہیں اسی حدیث کے آگے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہو سکتا ہے, مثال طور پہ اگر غیبت کی بات ہم نے چل رہی تھی, اور میں ایک بندہ کسی کی برائی کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کر کے ہو سکتا ہے اس کو بہتر کر دو, اس شخص کو اس میں بلا کر دو. یہاں سوری آپ شریف بات. اچھا مولانا صاحب, یہ بھی جیسا کہ بات ہوئی کہ اگر کوئی KFC کا افسر بھی ہے, کوئی گاڑی بھی ہے, اس پر بھی احتجاج, اس میں کسی قسم کا تشدد کرنا تو نہیں بنتا. اس بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ تو نوکری کر رہا ہے. دیکھیں یہاں انسانیت ختم ہو گئی ہے. جہاں انسانیت ختم ہو جائے, دوسرے انسان کو انسان سمجھنا انسان بھول جائے, وہاں درندگی آ جاتی ہے, اور جہاں درندگی آ جائے وہاں ظلم ہوتا ہے. بے شک بات اتنی سی ہے. دیکھیں ابھی یہی بات ہے کہ ہم اپنی زبان, غیبت پروگرام تھا, ہمیں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم کسی کی برائی کریں. آپ میری تعلیم فرمائیے گا کہ مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت کچھ کہا گیا, لیکن مدینہ منورہ میں ایک شاعر تھا جو ان کے شایان شان اشعار نہیں لکھتا تھا, اس کو پیش کیا گیا. اب تعلیم فرمائیے گا اگر میں کہیں غلط ہوئی, میں نے پڑھا ہے, تو رسول خدا نے کہا کہ اس کی حضرت علی کو مخاطب کیا اور کہا کہ علی آپ جائیے اس کی زبان کاٹ دیجئے. تو سب بڑے پریشان کہ مطلب رسول خدا نے اتنا بڑا فیصلہ ایک دم سے کر دیا, اور حضرت علی لے کے چل پڑے, باہر گئے, اس کو 2000 کے قریب یا 200 کے قریب درہم دیے اور ایک اونٹ عطا فرمایا, اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور بس اس جگہ سے نکل جاؤ. اب جب آئے تو سب نے پوچھا کہ علی آپ نے, سب نے کہا علی نے تو کاٹ دی ہوگی زبان. تو انہوں نے آ کے قصہ بیان کیا, تو رسول خدا مسکرائے, لیکن جو ارد گرد کے صحابہ تھے وہ تھوڑا سا وہ ہوئے کہ جب رسول خدا نے آپ کو حکم دیا تو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی. تو رسول خدا نے کہا کہ تم وہ نہیں سمجھو گے جو علی نے سمجھا ہے. تو اگلے دن جب صبح سب مسجد میں پہنچے تو وہ شاعر وہاں بیٹھا تھا, اور وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے وہ اشعار ان کے لیے لکھے تھے کہ, اور وہ مسلمان ہوا, اور اس نے وہ اشعار لکھے جو آج تک تاریخ میں ہیں. تو غیبت اور کینے کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کو محبت کا ایک رویہ ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا, اگر ہم اسی کوئی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہم فوراً برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس نے چلو کر دی برائی, کوئی بات نہیں, اس کا فیصلہ اس کے خدا کے ساتھ ہے, تو میں تو اس کے ساتھ اچھائی کروں, ہے نا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر واجب ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو, کیونکہ غیبت لوگوں کو تمہارا دشمن بنا دے گی. بالکل. اور جو غیبت سے دور رہے گا لوگ اس کے دوست بن جائیں گے. تو اگر آپ دشمن بنانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, معاشرے کو, تو آپ غیبت کیجیے, اور اگر دوست بنانا چاہ رہے ہیں تو غیبت چھوڑ دیجیے. اچھا ساتھی, اب تو غیبت ایک فیشن بن چکا ہے, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں, اور نارمل برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں گری نہیں ہوتی ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا ایک بات اور میں آپ کی توسط سے کہہ دوں, آپ کا موضوع بڑا اچھا ہے, اور رمضان شریف کا مہینہ ہے, ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں اسی وقت حضور فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. مولانا اب آپ تصور کیجئے ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, ہمارا روزہ باطل ہو گیا, اگر وضو سے بیٹھے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا,
اور غیبت کرنے والا اگر بغیر اللہ سے معافی مانگے یہ دنیا سے گزر جائے تو یہاں ہم گزرتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کہیں بدبو آتی ہے تو ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں, وہاں اس شخص کے پاس سے ایسی بدبو آئے گی کہ لوگوں کو اذیت محسوس ہو رہی ہے. اچھا اس سے مراد کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے دیکھیں بات ایک قرآن فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم تجسس مت کرو اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, اور تم اگر غیبت کرتے ہو تو یقین جانو تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاتے ہو. تو جب کوئی مومن مسلمان روزہ رکھتا ہے اور اگر وہ غیبت کرتا ہے تو رسول کی حدیث کے مطابق وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کر سکتا ہے, ایک انسان کا گوشت کھانا؟ تو غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی عمل کرتا ہے ایسا تو اس میں ایک بات کہ تجسس نہ کرو, یعنی کہ ٹوہ جسے کہتے ہیں عرف عام میں, آپ ٹوہ لینا اور اس کے بارے میں آپ بات خریدنا, یعنی کہ اپنے اوپر کئی مکھیاں بیٹھی ہیں, دوسرے کی ایک مکھی نظر آ رہی, اپنے جسم پر جو مکھیاں وہ نظر نہیں آ رہی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک انگلی یہاں ہے, 3 انگلیاں آپ کی طرف ہے. ان 3 انگلیوں کو ضرور دیکھیں کہ جو آپ کی طرف مڑی ہوئی ہیں وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اس سے مراد یہی کہ جو روزہ ٹوٹنے سے مراد کہ ویسے تو شرعی طور پہ ہمارے احناف کے نزدیک روزہ باقی رہے گا, لیکن تصوفی مراحل میں اور اللہ کی رضا کے معاملات میں روزہ باطل ہوتے ہیں. مراد یہ کہ جو روحانی معاملات, اچھا اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ اذا رو ذکر اللہ, جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. جیسے مولا علی کے بارے میں فرماتا ہے النظر الی العلی عبادتن, علی کے چہرے کو دیکھو تو دیکھنا عبادت ہے. ہاں تو اب اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے کو دیکھنا, اس کے چہرے کو دیکھنا, کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ لوگوں کے لیے بہترین ہے. پھر اس سے فرمایا تم میں سے بدترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے ایک پوشی میں لگا رہے. اچھا مولانا صاحب ایک بات اور ہی بتائیے گا کہ جیسے غیبت تو یہ کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں, جی جی, اگر کسی شخص میں کوئی برائی ہے اور اس کو بتانا, کیا یہ غیبت میں آئے گا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص برا ہے اور اس کا معاملات سب جانتے ہیں, وہ ذکر کر لیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا. ہم وہ دوسرے کو بتا رہے تاکہ وہ اس کی برائی سے ہی کی جائے تو پھر وہ محفوظ ہو غیبت جائے. نہیں آئے گی. غیبت تو یہ ہے کہ جو اس میں چیز نہ ہو وہ بیان ہو, یہ ایک بہتان میں بھی آتا ہے. اور اچھا یہ اب آتے ہیں تھوڑا سا سوشل میڈیا کی جانب. سوشل میڈیا پہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کسی کی بھی تصویر آپ لگا دیں اور اس کے نیچے کچھ بھی لکھ دیں تو لوگ کامنٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے خراب. کیا وہ غیبت کر رہے ہیں؟ کیا وہ جانے انجانے میں ایک بہت بڑا گناہ سر لے رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو, قرآن میں بھی ہے, نہ کسی کو برا کہو. ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہے. بے شک یہ حدیث یا روایت نہیں کہ آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے یا راوی معتبر نہیں, یہ قرآن کے جملے ہیں کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو, ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اور جو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا, جو تم نے اپنے کان سے سنا, اس کے اوپر یقین کرو. اچھا اس میں ایک عرض کر دوں, مجھے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ بس یہ ایک جملہ کر کہہ دوں. ہاں بالکل ایک جملہ کہہ کے آپ بھی بریک پہ چلے. غیبت جو ہے نا, ہاں غیبت جو بتا دوں, غیبت اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے میں عیب ہو اور اس کا تذکرہ جب کرا جائے تو اسے برا لگے. بہتان اسے کہتے ہیں کہ جس میں بندے کے اندر وہ عیب نہ ہو اور پھر وہ اس کو بہتان ہے. تو اس کی وضاحت پھر آگے میں بریک کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں جناب, لیکن لیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ہمارا حصہ بنا رہے.